बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है आफत ज़दा नावल एपिसोड नंबर 7। हमारी पहली मंजिल इंडिया का साहली शहर कालीकट था। लॉन्च ने हमें एक वीरान साहिल पर रात के वक्त उतारा। लॉन्च को किनारे पर लगाने की बजाय उन्होंने समंदर के किनारे रोका और हमें उतरने का हुक्म दिया। यहाँ पानी काफी गहरा था और मुसाफिरों में से कोई भी डूब सकता था और किसी को कोई ऐसा नहीं था उसमें जो कि तैरना नहीं आता था। उनमें से एक राजा था, उसे तैरना आता हो और वो जख्मी पिंडली की वजह से उसके लिए मुमकिन न था कि 150-200 मीटर तैरकर वो साहिल तक पहुंचता। अकबर खान ने लॉन्च वालों से कहा कि वो हमें कुछ और आगे ले जाएं ताकि चलकर किनारे तक पहुंच सके। लॉन्च वालों ने ये बात मानने से इनकार किया और बताया कि इसे आगे ले जाने में सख्त खतरा है। हमने इसरार किया तो लॉन्च वालों का रवैया सख्त हो गया। वो हर सूरत हमें उतारना चाहते थे और फौरन उतारना चाहते थे। हमें खतरा पैदा हो गया कि कहीं असलहा वगैरह निकालकर हमें जबरदस्ती समंदर में ना दिखेल दें। इस मौके पर अकबर ने जरा तहम्मुल मिजाजी और मामला फहमी का सबूत दिया। उसने कह सुनकर लॉन्च वालों से भरी ट्यूबें हासिल कर ली। इन ट्यूबों की मदद से हम राजा और एक साथी मुसाफिर को साहिल पर ले आए। कहा जाता है कि सरदार हजरात दुनिया के हर हिस्से में पाए जाते हैं। कालीकट में भी सरदार हजरात मौजूद थे। एक ऐसे ही सरदार साहिब जिनका नाम राजेश सिंह था, जो चंद साल पहले डहलौजी में लकड़ी का कारोबार करते थे, अकबर खान के दोस्त थे। कालीकट में हमारी पनाहगाह राजेश सिंह का डेरा ही था। राजेश सिंह लकड़ी का काम छोड़ चुका था, अब वो मसाला जात का काम करता। दूसरी लिंका से थूक के हिसाब से मसाला जात लाता और जनूबी अटिया के कई शहरों में सप्लाई किया करता। यहाँ उसका कारोबार ठीक ठाक जमा हुआ था और खासे असरो रसू भी था। राजेश सिंह का ठिकाना हमारे लिए बेहतरीन पनागा साबित हुआ। यहाँ हमें न सिर्फ मुकम्मल आराम मिला बल्कि तहफ़्फ़ुज़ और सलामती का एहसास भी हुआ। राजेश सिंह ने अपने ताल्लुकात इस्तेमाल किए और चंद दिन के अंदर हमारे लिए सफर के कागजात तैयार करवा दिए। इस काम को राजेश सिंह का कारनामा ही कहना चाहिए। ये कागजात फर्जी नामों से थे, दूसरे लफ्जों में ये जाली कागजात थे, मगर तैयार करने वालों ने इनमें कोई कसर नहीं छोड़ी थी। राजेश सिंह को 100% यकीन था कि हम इन कागजात के जरिए बासानी थाईलैंड पहुंच सकते हैं। थाईलैंड में राजेश सिंह के कई हम मिजाज दोस्त मौजूद थे। हम वहां इंडिया की निस्बत कहीं ज्यादा महफूज रह सकते थे। हम कालीकट से बंकाक रवानगी के लिए बिल्कुल तैयार थे जब इत्फाकन काशिफ और अकबर खान के पासपोर्ट बमा टिकट गुम हो गए। राजा सिंह ने बताया कि अब हमें 10-15 दिन मजीद रुकना पड़ेगा। मेरे लिए कालीकट में रुकना बड़ा दुश्वार हो रहा था। जी चाहता था कि हम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाएं। इंसान को जाने की जल्दी तब होती है जब उसे कहीं पहुंचना हो। मुझे कहीं जाना नहीं था, फिर भी जाने की जल्दी थी। बस अजीब सी बेकली थी जिसे मैं कोई नाम नहीं दे सकता था। मेरा ख्याल था कि बैंकॉक पहुंचकर भी मैं शायद 2-4 दिन ही सुकून से रह सकूंगा, फिर दिल चाहेगा तो कहीं और निकल जाऊं, किसी और जानिब चल पड़ूं। अंगारे से थे जो मेरे सारे बदन में दहकते रहते थे और मुझे किसी पल किसी जगह करार नसीब न था। मेरा कुछ खो गया था। इस कोने से मेरे अंदर एक ऐसा खला पैदा हुआ जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। मेरी आंखों के सामने रह रहकर एक खून आलूद पाँव का नक्श आता था, वही नक्श जो मैंने अब्टाबाद की नवाही पहाड़ियों में देखा था। वो नक्श खूह के अंदर से निकला था और फिर एक गहरी जानलेवा खाई के ऐन किनारे पर पहुंचकर खत्म हो गया था। ये नक्श खामोशी की जुबान में चिल्ला चिल्लाकर ऐलान कर रहा था कि आरजू की जिंदगी का सफर इस खाई के किनारे तक पहुंचकर खत्म हो चुका है। अब मैं उसे कभी ना देख सकूंगा। मेरे सारे आंसू, सारा इंतजार, हिजर की सारी सिसकियां और जानलेवा रातों की करवटें अब बेकार हैं। इन आंसू, करवटों और जागुसल इंतजार का सिला देने के लिए कोई मेरे पास नहीं आएगा। कोई अपनी मेहरबान निगाहों से मेरे रसते हुए जख्मों पर मरहम नहीं रखेगा। वो मुझे खिजरे दवाम देकर फासलों पर जा चुकी है। जब मैं ये सोचता तो फौरन जहन में ख्याल आता कि मैं जिंदा क्यों हूँ। एक पुरअज़ाब जिंदगी गुजारने से पहले ही मर क्यों नहीं जाता। जब खुदकुशी का ख्याल मेरे जहन में आता तो ऐन उस वक्त दिल के अंदर कहीं बहुत गहराई से उसकी एक किरण फूटती। सारे अल्फाज मेरे जहन में आते थे जो काशिफ ने, अकबर खान ने और राजा ने अब तक मेरी तसल्ली के लिए कहे थे।
وہ ہزاروں لاکھوں الفاظ گہری تاریکی میں امید کے چھوٹے چھوٹے چراغوں کی طرح روشن ہو جاتے. پھر ان چراغوں کے درمیان اور بڑا چراغ جل اٹھتا. اس چراغ کے گرد ایک پر اسرار سیاہ خالہ نظر آتا. یہ اس اسرار کا چراغ تھا جو ان تمام واقعات میں موجود تھا اور ان واقعات کو ناقابل بناتا تھا. میں اس انداز سے سوچتا تھا تو خیال آتا عین ممکن ہے کہ جس طرح پہلے واقعات ہماری سمجھ سے بالاتر رہے ہیں، اسی طرح آرزو کی موت کا واقعہ بھی ہماری نظر سے بالاتر ہو. کوئی ایسی انہونی ہو گئی ہو جس نے آرزو کو مجھ سے چھین کر بھی نہ چھینا. آخر اس سے پہلے بھی تو 2 ایسی انہونیاں ہو چکی تھی. لاہور میں نجیب کے ساتھ آرزو کی شادی، اس کے بعد ایبٹ آباد میں رفیق کے ساتھ شادی. دونوں کی دفعہ میں نے سمجھا کہ اب میرے اور آرزو کے درمیان ناقابل عبور فاصلہ حائل ہو گیا ہے. مگر دونوں مرتبہ حالات نے ایسا پلٹا کھایا تھا کہ سب کچھ اتھل پتھل ہو گیا تھا. اس وقت سمندر کی طرف کھلنے والی کھڑکی کے سامنے بیٹھ کر میں دور شمال مغرب کی طرف دیکھتا. لاہور اور ایبٹ آباد کی گلیوں میں گھومنے والا ایک پر اسرار کالا کتا میری نگاہوں کے سامنے آتا. نہ جانے وہ کتا اب کہاں تھا، مگر اس کا خیال ہر جگہ میرے ذہن سے چمٹا تھا. جب لاہور کے گلی کوچے یاد آتے تو پھر اپنے پہاڑوں کے چہرے بھی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگے. میں جانتا تھا کہ سمن بھابھی مجھ سے کتنا پیار کرتی ہے. میں سوچ رہا تھا جب میرے حالات نے انہیں بیمار کر دیا تھا، اب کچھ خبر نہیں تھی کہ ان کا کیا حال ہے. امی ابو اور نٹکٹ رومی کے چہرے بھی میرے تصور کو زخمی کرتے رہتے. میں نے چاہا تھا کہ خط یا ٹیلی فون کے ذریعے ان سے رابطہ کیا جائے، مگر کاشف اور اکبر خان کے خیال میں یہ بالکل ٹھیک نہیں تھا. کاشف کے خیال تھا کہ جب تک ہم تھائی لینڈ نہیں پہنچ جاتے ہمیں اس طرح کا کوئی رابطہ قائم نہیں کرنا چاہیے. وہ سب میرے لیے صرف میرے لیے مصیبتیں جھیل رہے تھے. میں نے پلک جھپکتے میں ان کے لیے خطرات کے پہاڑ کھڑے کر دیے تھے، ان کی زندگی کو درہم برہم کر ڈالا تھا. اب ان کے لیے مزید کوئی خطرہ مول لینا میرے لیے ممکن نہ تھا. لہٰذا میں نے پاکستان میں کسی سے رابطہ کرنے کا خیال ذہن سے بالکل نکال دیا. بالآخر 15-20 دن کی تاخیر کے بعد اکبر خان اور کاشف کے کاغذات پھر تیار ہوئے. ہم اپنے دل میں راجے سنگھ کی مہمان نوازی کی ناقابل فراموش یادیں لیے کالی کٹ سے بینکاک پہنچے. بینکاک ایک شہر ہزار داستان ہے. دنیا بھر سے سیاح یہاں کھچے چلے آتے ہیں. ڈانس ہال، نائٹ کلب اور عشرت کدے اس شہر کی پہچان ہے. انسان اس ہنگامہ پرور شہر میں گم ہو کر رہ جاتا ہے. یہاں بھی راجے سنگھ کے ایک گہرے دوست سلطان تایا نے ہماری میزبانی کی. سلطان تایا یہاں ایک اشتہاری کمپنی چلا رہا تھا. اس کے علاوہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ سے جو فلمی یونٹ شوٹنگ وغیرہ کے لیے یہاں آتے، سلطان تایا ان کی رہنمائی بھی کرتا تھا. انہیں ایکسٹرا اداکار اور ساز و سامان مہیا کر کے وہ ہزاروں ڈالرز کما لیتا. اس نے بینکاک کے وسطی علاقے میں ہوٹل کا ایک شاندار سویٹ ہمارے لیے غیر معینہ مدت کے لیے بک کرا دیا تھا. ہم زیادہ تر سویٹ کے اندر ہی گزارتے. ہاں، کبھی کبھی میں کاشف اور اکبر خان سیر کرنے کے لیے نکل جاتے. اکبر خان سریرا نوجوان تھائی لڑکیوں کے بے خودہ لباس دیکھتا تو ناک بھون چڑھاتا. یار یہ کوئی عورتیں ہیں، ہمارے بس میں ہو تو ان سب کو ٹوپی والا سفید بھرکا پہنائے اور جو شادی کے قابل ہیں ان کا شریف بندو کے ساتھ 2 بول پڑوا دے. کاشف کہتا یہ اس ٹائپ کی عورتیں نہیں ہیں اکبر بھائی، یہ تو آزاد تتلیاں، کوئی تتلی شتلی نہیں. جب پیچھے 3-4 بچوں کا لائن لگ جاتا ہے تو سب کا پر کٹ جاتا ہے. اکبر خان جتنی دیر ہمارے ساتھ رہتا ہمیں ناک کی سیدھ میں دیکھنے کی ہدایات دیتا. کسی ناچ گھر یا کلب کے پاس سے گزرنا بھی اسے گوارا نہیں تھا. اکبر خان کی ان پابندیوں کی وجہ سے کسی وقت کاشف اسے ہوٹل میں راجہ کے پاس چھوڑ کر آتا. اس تنہائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ مجھے کسی نائٹ کلب یا دوسری تفریح گاہ میں لے جاتا. ہم خوب سگریٹ پھونکتے، سافٹ ڈرنکس پیتے اور اپنے ارد گرد پھیلے دھوئیں میں سے جوان جسموں کو دیکھتے. کاشف کی خواہش ہوتی کہ میں اس ماحول میں گم ہو جاؤں اور شاید وہ اس طریقے سے اس بے پناہ غم کی طرف سے میرا دھیان بٹانا چاہتا جو اندر مجھے سوکھی لکڑی کی طرح جلا رہا تھا. اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ ایک طرح بیکار کوشش کر رہا ہے. وہ ساری دنیا کی رنگینیاں اور خوشیاں بھی میرے سامنے ڈھیر تو اس غم کی طرف سے میرا دھیان ہٹا نہیں سکتا تھا. وہ غم تو میرے جسم کا حصہ تھا. آرزو سے آخری ملاقات کا منظر ہر وقت میری نگاہوں کے سامنے رہتا. چوکی کے 1 سال ہوردہ سٹور روم میں نے آرزو سے جو گفتگو کی تھی اس کا ایک لفظ میں اپنے ذہن میں سینکڑوں مرتبہ دہرا چکا تھا. میں نے واشکاف الفاظ میں آرزو سے اظہار محبت کیا تھا اور اسے بتایا تھا کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں اور وہ مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے، لیکن اپنے اس جذبے پر بے رخی اور لاتعلقی کے دبیز پردے ڈال رہی ہے. وہ سسک کر بولی، میں آپ کو خود سے دور رکھنا چاہتی ہوں
اور دور رکھنا چاہتی ہوں؟ خدا کے لیے جلال، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے سائے سے دور چلے جائیں۔ میں آپ کو زندہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو میں قسم کھاتی ہوں میں اپنی جان لے لوں گی، میں قسم کھاتی ہوں۔ میں نے اسے چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور وہ سمٹ کر پیچھے ہٹ گئی۔ پھر وہ پر اسرار واقعہ، ایک کالی سفید بلی کہیں سے نمودار ہوئی اور نہایت گرانے والے انداز میں گرانے لگی۔ اس واقعے نے بے شمار مرتبہ میرے تصور کے دروازے پر دستک دی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان آخری الفاظ نے بھی جو میں نے ایک دو دن بعد آرزو کے ہونٹوں سے سنے تھے۔ پولیس چوکی ہی کے کسی کمرے میں آرزو کسی پولیس اہلکار سے مخاطب ہوئی تھی۔ مجھے جانے دو، میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میں یہاں نہیں رکوں گی، میں نہیں رک سکتی۔ ان الفاظ سے بھی زیادہ عجیب اس کا لہجہ تھا۔ وہ جیسی گہری نیند میں بو رہی تھی۔ ایک اضطراب اور ہیجان تھا اس کے لہجے میں۔ میں نے تنہائی میں کاشف سے کئی بار آرزو کے ان الفاظ کا ذکر کیا۔ میں نے کاشف کو بتایا کہ آرزو کا لب و لہجہ کسی صحیح الدماغ شخص کا نہیں تھا، وہ جیسے کسی اسیب کی گرفت میں گرفتار تھی۔ کاشف نے حسب عادت میری بات کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا۔ اس نے ہر بار مجھے ایک طویل لیکچر پلایا جس کا لب لباب یہ تھا کہ میں اپنے ذہن کو اسرار اور وہموں کی دھن سے باہر نکالوں، بہت زیادہ سوچنا بند کروں اور خود کو حقیقت پسند بناؤں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ 14 اگست کی رات تھی جب ہم نے ایک پی سی او سے دھڑکتے دل کے ساتھ پاکستان فون کیا۔ یہ فون میرے گھر کا تھا۔ فون اٹھانے والی میری پیاری بھابھی سمن تھی۔ تقریباً 2 مہینے کے بعد یوں اچانک میری آواز سن کر وہ ششدر رہ گئی۔ کئی لمحے تک ان سے کچھ بولا نہیں گیا۔ پھر گلوگر آواز میں انہوں نے کہا، تم نے ہم سب کو جیتے جی مار دیا جلال، تم نے یہ کیا کیا ہم سب کے ساتھ؟ میں نے کچھ نہیں کیا بھابھی، میری قسمت میں یہی تھا کہ میں آپ سب سے دور ہو جاؤں۔ ہم بے گناہ پکڑے گئے تھے۔ ڈاکٹر رفیق کے قتل سے ہمارا دور کا تعلق بھی نہیں، آپ تو جانتی ہی ہیں۔ کیا آپ کا میاں مٹھو قاتل ہو سکتا ہے؟ کیا رومی کا چاچو کسی کی جان لے سکتا ہے؟ لیکن تم تھانے سے کیوں بھاگے؟ کیوں پولیس مقابلے کا اتنا بڑا الزام اپنے سر لیا؟ اب تو تم پر اور تمہارے ساتھیوں پر پولیس والے کے قتل کا الزام بھی لگ چکا ہے۔ تھانے میں ہم پر بہت زیادہ ظلم کیا گیا بھابھی۔ جب سب کچھ برداشت سے باہر ہوا تو ہم نے تھانے سے بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ جو کچھ بھی ہوا لیکن ہو تو گیا۔ اب وہ لوگ تمہیں اور کاشف کو پھانسی پر چڑھائیں گے۔ بہت دور سے بھابھی۔ کہاں سے بول رہے ہو؟ جب بھابھی نے پوچھا۔ بھابھی نے سسک کر کہا، تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس رہی ہیں۔ امی نے رو رو کر اپنی نظر بند کر لی۔ ابو برسوں کے بیمار لگ رہے ہیں، لیکن ہم سب کی خواہش ہے کہ تم جہاں بھی ہو وہیں رہو۔ اسی میں تمہاری اور کاشف کی سلامتی ہے۔ ہم سب اپنے دلوں پر پتھر رکھ لیں گے، اپنی ہر خواہش کو مار لیں گے۔ بھابھی ہچکیوں سے رونے لگی۔ بھابھی کے بعد امی نے تھوڑی سی بات کی۔ وہ مجھے گالیاں نکالتی رہی اور اسی سانس میں دعائیں بھی دیتی رہی۔ میرے صدمے نے انہیں نیم پاگل سا کر رکھا تھا۔ آخر فرتے نشاط سے ان کی آواز بھرا گئی اور بولنا ان کے بس میں نہ رہا۔ ان سے فون پھر بھابھی نے لے لیا۔ میں نے دھڑکتے دل اور کانپتی آواز میں ان سے پوچھا، بھابھی آرزو کا پتہ چلا؟ مرکب کی ہے وہ۔ بھابھی نے بڑے قرب سے جواب دیا، اور ساتھ میں سب کو بھی مار ڈالا ہے اس نے۔ اخباروں کی خبروں میں یہی بتایا گیا تھا کہ اس نے پہاڑی نالے میں کود کر خودکشی کر لی، مگر اس کی لاش نہیں ملی، جس سے شک ہوتا ہے کہ شاید وہ زندہ ہو۔ مگر اخباروں نے اس واقعے کو خوب اچھالا۔ پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں گھڑی ہیں۔ آنٹی تابندہ جیل میں ہے، تمہاری بھابھی کو بھی بار بار پولیس تھانے بلا لیتی ہے۔ بہرحال ہم یہ ساری مصیبتیں جھیل رہے ہیں اور جھیلیں گے، لیکن تم واپس نہ آنا۔ اگر ہو سکے تو پاکستان سے کہیں باہر نکل جاؤ، یہ لوگ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، بھابھی نے روتے ہوئے کہا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ میں ہفتوں پہلے پاکستان سے جا چکا ہوں۔ میں رومی سے بات کرنا چاہتا تھا، اس کی چند توتلی باتیں سننا چاہتا تھا، لیکن اسی دوران میں رابطہ منقطع ہو گیا۔ تھائی لینڈ میں سلطان تایا کے ہاں 1 ماہ گزارنے کے بعد ہم سنگاپور چلے گئے۔ سلطان تایا کا کاروبار سنگاپور میں بھی تھا۔ وہ ہمارے ساتھ ہی تھائی لینڈ سے سنگاپور پہنچا تھا۔ سنگاپور میں بھی ہمیں طرح کی سہولتیں حاصل رہی۔ کاشف نے راجے سنگھ کے تعاون سے ایک موٹی رقم منگوائی۔ یہ رقم کاشف کے والدین نے بھجوائی تھی۔ اس کے علاوہ راجے سنگھ بھی یارو کا یار تھا۔ وہ ہر گھڑی ہم سے ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار رہتا، اور اس میں مالی تعاون بھی شامل تھا۔ راجے سنگھ کو اس بات کا بے حد افسوس بھی تھا کہ ہم سب سنگین کیس میں پھنس کر یوں در بدر بھٹکنے پر مجبور ہیں۔ کاشف اور اکبر خان کے پاس اب اتنی رقم موجود تھی کہ ہم چاہتے تو بغیر کچھ کیے 8-10 ماہ سہولت اور آسائش سے گزار سکتے تھے۔ سنگاپور پہنچ کر میں نے 3-4 مرتبہ گھر پہ فون کیا۔ رومی اور والد صاحب سے بھی بات ہوئی۔ ہر دفعہ ایک ہی طرح کی باتیں ہوئی، وہی سسکیاں، وہی آہیں، وہی ناقابل عبور فاصلوں کے نوحے۔
میں نے محسوس کیا کہ اس قسم کی کالو سے میں اپنے دکھی اہل خانہ کو مزید دکھی کر دیتا ہوں۔ ان کے زخم نئے سرے سے خون اگلنے لگتے ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں فون نہیں کروں گا، کم از کم 3-4 ماہ تو اسی طرح گزار دوں گا۔ دوسری طرف کاشف بھی اسی قسم کا فیصلہ کر چکا تھا۔ دراصل آہستہ آہستہ ہم نے ان ناقابل عبور فاصلوں کو قبول کرنا شروع کر دیا تھا۔ پاکستان سے نکلے ہوئے اب ہمیں 3 ماہ ہو چکے تھے۔ اس دوران میں ہم چاروں ایک دوسرے کی عادات کو اچھی طرح سمجھ چکے تھے۔ اکبر خان ایک آزاد اور من موجی آدمی تھا۔ اس کی گھنی مونچھوں کے نیچے ہمہ وقت ایک مطمئن مسکراہٹ رہی تھی۔ وہ بلا کا نشانے باز اور دلیر پٹھان تھا۔ گوشت خوری اس کی کمزوری تھی۔ وہ ہر قسم کا گوشت یعنی حلال گوشت کھا لیتا اور اچھے گوشت اور اچھی نسوار کے لیے اسے دنیا کے آخری کنارے تک بھی جانا پڑتا تو وہ فوراً تیار ہو جاتا۔ راجہ میوزک کا شوقین تھا۔ اس کے علاوہ آرٹ ٹائپ فلمیں بھی اسے پسند تھی۔ وہ اپنے آپ میں گم رہنا پسند کرتا، اور کاشف کا تو مجھے پتا ہی تھا، بلکہ شاید اسے خود اپنا بھی اتنا پتا نہیں ہوگا جتنا مجھے تھا۔ ہم ایک دوسرے کو بڑی اچھی طرح سمجھتے۔ جن دنوں ہم سنگاپور میں تھے، ایک لڑکی سے ہماری ملاقات ہوئی۔ اس سرخ و سفید نہایت خوبصورت امریکن لڑکی کا نام جولیا تھا۔ جولیا تھوڑی بہت اردو اور ہندی بھی بول لیتی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ انڈیا میں تعینات ایک امریکن سفارتکار کی بھانجی تھی اور کافی عرصے تک انڈیا میں رہی تھی۔ اب کچھ عرصے سے وہ مادر پدر آزاد ہو چکی تھی۔ سیاحت کے شوق میں اس نے دنیا کا کونا کونا دیکھا تو اب وہ بھی دیکھ رہی تھی۔ مزے کی بات یہ تھی کہ اس نے یہ تمام سفر تنہا کیے۔ ایسی آزاد خیال لڑکیوں کو بلا خوف کس بات کا ہو سکتا ہے؟ وہ کھانے پینے اور سوگنے جاگنے کی طرح مرد اور عورت کے تعلق کو بھی ایک معمول کا کام سمجھتی۔ پبلک لائبریری میں رکھی ہوئی کتاب کی طرح ہر کوئی انہیں کھول سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے اور پڑھنے کے بعد اپنا راستہ لے سکتا ہے۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ کتاب کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، جبکہ اس قسم کی لڑکیاں اپنی مرضی سے یہ سب کچھ کرتی ہیں، اور اگر ان کی اپنی مرضی نہ ہو تو پھر انہیں پڑھنے والے کو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں۔ شوہو چنچل جولیا اسی ہوٹل میں قیام پذیر تھی جہاں ہم رہ رہے تھے۔ یہ فرسٹ ہوٹل تھا اور یہاں ہمارے قیام کا سارا خرچہ دریا دل راجے سنگھ کے ذمہ تھا، جو ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگی اور سیر سیاٹے میں بھی ہمارے ساتھ شریک ہونے لگی۔ خاص طور سے کاشف کے ساتھ وہ بہت زیادہ بے تکلف ہو گئی تھی۔ کاشف کے لیے لڑکیاں کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ پاکستان اور پھر انگلینڈ میں وہ عشق محبت کی کئی گاتے پہلے بھی لگا چکا تھا، مگر اس جولیا نامی لڑکی میں کوئی ایسی بات تھی کہ وہ اس کی طرف مائل ہوتا چلا جاتا تھا۔ اکبر خان کو ان دونوں کی یہ بڑھتی ہوئی بے تکلفی ہرگز پسند نہ تھی۔ ایک دن جب وہ دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوٹل کی لابی میں نمودار ہوئے تو اکبر خان غصے میں بیٹھا تھا۔ وہ فوراً کاشف کو ایک طرف لے گیا اور بولا، بردر، ہم تمہارے بارے میں کافی اچھا سوچتے تھے، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں شرم ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے، اکبر بولا۔ کاشف نے سر ہلایا۔ تو پھر تم سے ہمارا 10 بستہ درخواست ہے کہ اس بی بی کا پیچھا چھوڑ دو۔ یہ اچھا بی بی نہیں، یہ چالو عورت ہے۔ ادھر ہمارے آزاد ایجنسی میں ایسی عورتیں پہلی فرصت میں گولی مار جاتا ہے۔ کاشف بولا، اکبر بھائی، میں اس سے کون سا رشتہ داری جوڑ رہا ہوں؟ یہ تو بس ذرا وقت گزاری ہے۔ اگرٹھے گھوم پھر لیتے ہیں، آپ سب کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر لیتے ہیں، ہنس لیتے ہیں۔ ہم نے کچی گولیاں نہیں کھیلا۔ ہم نے کل رات اس سفید چوکری کو تمہارے کمرے سے نکلتے دیکھا۔ وہ آدھی رات کو کون سا لطیفہ سنانے گیا تھا تمہیں؟ آدھی رات کو؟ ہاں، یاد آیا۔ کاشف نے جلدی سے بات بنائی۔ وہ تو موم بتی لینے گئی تھی، اس کے کمرے کی لائٹس نہیں جا رہی تھی۔ موم بتی لینے گئی تھی یا کچھ اور؟ بہرحال ہم کو یہ چکر بالکل پسند نہیں۔ اگر تم واقعی سے دل لگا بیٹھا ہے تو پھر بس ایک ہی طریقہ ہے، اس کو ایک دم مسلمان کر، اس سے نکاح کر اور اس کو پردے میں بٹھا۔ کاشف نے میری طرف دیکھ کر آنکھیں نچائی۔ اکبر بھائی کی تجویز تو بالکل مناسب ہے، ہم ہمیشہ مناسب تجویز دیتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے برادر کہ کسی کو غلط مشورہ نہیں دینا چاہیے، اور لڑکیوں کے بارے میں تو بالکل نہیں۔ ہماری باتوں کے درمیان جولیا وہاں آئی۔ اس نے پتلون کے اوپر باریک سی شرٹ پہن رکھی تھی جو اس کے جسم کو چھپانے کی بجائے مزید نمایاں کرتی تھی۔ اکبر بھائی نے اسے دیکھ کر منہ میں لاحول پڑا اور اس کی طرف سے نظریں چرا لی۔ کاشف جولیا کو دیکھ چکا تھا۔ اکبر بھائی نے تمہارے لیے ایک بڑی اچھی تجویز بھی کی۔ ان کا خیال ہے کہ ہم یوں ہی جھک مارنے کی بجائے ایک دوسرے سے شادی کر لیں۔ شادی مجھے بھی بہت پسند ہے، مگر میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں بہت سی شادیاں کروں، جولیا نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں جواب دیا۔ خبردار، کاشف نے روب سے کہا، بہت سی شادیوں کی بات مت کرنا، ہمارے ہاں صرف ایک شادی ہوتی ہے، پھر جو بھی ہو ساری عمر اس ایک شادی کے ساتھ گزارا کرنا پڑتا ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ پاؤں میں ایک زنجیر ڈالو اور ساری عمر اس کے ساتھ کھینچا تانی کرتے رہو؟ نہ بابا نہ، میں باز آئی ایسی شادی سے۔
شادی کے بغیر کون سا کام رکا ہوا ہے ہمارا؟ وہ نشینی نظروں سے کاشف کو دیکھ کر بولی۔ دیکھ لو اکبر خان نے سر پٹا کر کہا، ہم غلط کہتا ہے کہ یہ 2 نمبر عورت ہے۔ یہ 2 نمبر کیا ہوتا ہے کاشف ڈیئر؟ جولیا نے معصومیت سے پوچھا۔ 2 نمبر دراصل دلیر عورت کو کہتے ہیں۔ کاشف نے جلدی بات بنائی۔ خان صاحب کہہ رہے تھے کہ تم بڑی دلیر اور بولڈ عورت ہو۔ وہ خوش ہوئی اور اکبر خان کی طرف دیکھ کر شکریہ کے انداز میں سر جھکانے لگی۔ بس ایسے ہی چھوٹی دلچسپیوں کے ساتھ دن گزرتے رہے۔ چند ماہ کے بعد ہم نے ملائیشیا کا ایک چکر لگایا۔ واپسی میں ہم نے سمندری سفر کیا اور ایک چھوٹے جزیرے بھی دیکھے۔ راجہ فوٹوگرافی میں بڑی دلچسپی لے رہا تھا۔ اس کے ساتھ وہ ہر سفر کے نوٹس وغیرہ بھی لیتا رہتا۔ کاشف کا خیال تھا کہ ان قریب راجہ دھاسو قسم کا سفر نامہ لکھے گا اور کسی پبلشر کو بڑے مہنگے داموں بیچے گا۔ وہ اس سفر کے تمام ایڈیشنز اور ان کی رائلٹی وغیرہ کا حساب بھی پیش کی ہی لگا چکا تھا، اور راجہ کو وقتاً فوقتاً بتاتا رہتا کہ اگر اس نے سفر نامے کی تمام آمدن اکیلے ڈکانے کی کوشش کی تو پانی پت کی تیسری لڑائی چھڑ جائے گی۔ راجہ اور کاشف کے درمیان اس تصوراتی کاربن بانڈ پر دلچسپ نوچوک ہوا کرتی۔ اکبر خان کی تمام تر بیزاری کے باوجود اس سفر میں آفت جان جولیا بھی ہمارے ساتھ تھی۔ وہ بڑی شاعر عام قسم کی ثابت ہوئی۔ بے شک کاشف کے ساتھ اس کی زیادہ بے تکلفی تھی، مگر وہ ہمیں ہر ایک کے ساتھ ہر وقت آنکھیں چار کرنے کے لیے تیار رہتی۔ اور تو اور اس نے اکبر خان کو بھی معاف نہ کیا۔ ایک رات جب ہم نے میلے پین کے ایک ساحل کیمپ پر لگا ہوا تھا، رات کو بڑی تیز بارش تھی۔ اس تیز بارش میں ٹینٹ گر گیا تھا اور پانی اندر داخل ہو گیا تھا۔ وہ بڑی بے تکلفی سے اکبر خان والے کمرے میں جا گھسی اور اس کے پہلو میں لیٹ گئی۔ صبح دم جب اکبر خان نے اس فتنے کو اپنے پہلو میں محو خواب پایا تو ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ وہ ٹینٹ سے نکلا اور اتنا شور مچایا ہم سمجھے شاید سمندری طوفان نے ہمارے کیمپ کو آدھ بوچا ہے۔ بعد میں جولیا ہنس کر لوٹ پوٹ ہوتی رہی۔ اکبر خان سے مخاطب ہو کر بولی، آپ اچھے خاصے باروب شخص ہیں، آپ کو تھوڑا سا 2 نمبر ہونا چاہیے۔ آپ سے زیادہ تو کاشف 2 نمبر ہے۔ 2 نمبر کے غلط استعمال نے ہمیں بے ساختہ مسکرانے پہ مجبور کیا۔ وہ اپنی خرم مستیوں اور بے راہروی کے قصے خود بھی مزے لے کر بیان کر دیا کرتی۔ اس نے ہمیں فرانس کا ایک واقعہ سنایا کہ کس طرح اس نے ایک رات صرف ایک وقت کے کھانے کے لیے خود کو بے ہوشی ایک ریسٹورانٹ کے باورچی کے حوالے کر دیا۔ ادھیر عمر باورچی اپنی قسمت پر اتنا نازا ہوا کہ اسے ہارٹ اٹیک ہوتے رہ گیا تھا۔ بعد میں جولیا کو اپنے ڈیڈ کی طرف سے ایک نہایت موٹی قسم کا ذرا فٹ پیرس کے پتے پر آیا تھا۔ 2 دن کے بعد جولیا نے کھانے کی قیمت سے 50 گنا زیادہ قیمت باورچی کو ادا کی اور اس بیچاری کو ایک بار پھر سینے میں درد کی شکایت ہو گئی۔ اپنی سیاحت کے دوران میں جولیا نے پولینڈ میں کچھ عرصہ گلوکاری بھی کی تھی اور گٹار وغیرہ بھی بجایا تھا۔ تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک میں سلطان تایا سے جولیا کا رابطہ بھی گلوکاری اور ماڈلنگ کے سلسلے میں ہوا تھا۔ سلطان تایا نے جولیا سے 1-2 اشتہاری فلموں میں کام کروایا اور اس کے ساتھ ساتھ حسب رواج جولیا کے ساتھ کچھ رنگین وقت بھی گزارا تھا۔ جولیا اب سلطان تایا کی ایک اچھی دوست اور مشیر کی حیثیت بھی رکھتی تھی۔ مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے ہم اکتوبر کے آخر میں دوبارہ سنگاپور آئے۔ اس سیاحت میں سب نے خاص لطف اٹھایا، حتیٰ کہ میں بھی کئی بار نئے مناظر کے شہر میں گم ہو جاتا۔ سب کچھ اپنی جگہ تھا مگر وہ انگارے بھی اپنی جگہ تھے جو ہر وقت میرے سینے میں سلگتے رہتے۔ آرزو کو بھلانے کی 1000 کوششوں کے باوجود میں اسے بھول نہ پایا۔ اس کا غم تو جیسے گزرنے والے ہر دن کے ساتھ نکھرتا جا رہا تھا۔ اگلے 2-3 ماہ بھی ہماری پارٹی نے اسی طرح سیر سپاٹے میں گزارے۔ سلطان تایا کے ساتھ ہم ایک فلمی یونٹ کے ساتھ سنگاپور ایک قریبی جزیرے میں بھی گئے۔ یہ انڈیا کا فلمی یونٹ تھا اور اسے وہاں قریباً 3 ہفتے تک شوٹنگ کرنا تھی۔ ہمیں پہلی بار فلمی لوگوں کے قریب رہنے اور ان کے کام کے طریقہ کار کو دیکھنے کا موقع ملا۔ فلمی یونٹ کو تو اس جزیرے پر کام کرنا تھا۔ وہ کام کرتے رہے مگر ہر چند دن بعد بور ہو گئے اور کاشف کو سلواتے سنانے لگے۔ دراصل فلمی یونٹ کے ساتھ اس بیکار جزیرے پر آنے کا زیادہ شوق کاشف ہی کو تھا، اور بات صرف اس جزیرے کی نہیں تھی۔ پچھلے 4-5 ماہ میں وہ کئی چھوٹے بڑے جزیرے دیکھ چکا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ اسے جزیروں کی سیاحت کا شوق سا ہو گیا ہے۔ بیکرا پانی میں گرے ہوئے خشکی کے ویران ٹکڑوں کو دیکھ کر پتہ نہیں اسے کیا سکون ملتا۔ میں پوچھتا تو وہ کہتا، یار مجھے ایسے لگتا ہے کہ دنیا کے سارے جزیرے ہمارے لیے بنے ہیں۔ انہی جزیروں میں گھومتے گھومتے کوئی جزیرہ ہمیں ایسا مل جائے جو ہمیں اپنی رہائش کے لیے بہترین لگے گا۔ ہم 1-2 چھوٹی سی لڑکیاں ڈھونڈ کر اس جزیرے میں آباد ہو جائیں گے۔ وہ جزیرہ ہمارے لیے سلامتی اور سکون کا جزیرہ ہوگا۔ وہاں ہمیں کسی ڈی ایس پی ریاض، کسی انسپیکٹر اور کسی اندھے بہرے قانون کا ڈر نہ ہوگا۔
ہماری اولاد کی اولاد ہوگی، اولاد کی پھر اولاد ہوگی، ہماری نسل سے 2-3 بڑے بڑے قبیلے بن جائیں گے۔ ان قبیلوں سے ہو سکتا ہے کہ ان کے نقشے پر ایک نیا ملک وجود میں آ جائے۔ بعد میں یہ ملک اقوام متحدہ کا رکن بھی بن سکے گا۔ اقوام متحدہ بیچاری کو کیا معلوم ہوگا کہ یہ ساری کا سارا چکر ایک خوبصورت لڑکی کی وجہ سے چلا تھا، جس کے 2 شوہر اوپر تلے اتفاقاً دار فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ وہ جب موڈ میں ہوتا تو یوں ہی بے پر کی ہانکا کرتا، مگر ایک بات طے تھی کہ نامعلوم وجہ سے کاشف کو جزیروں کی سیاحت میں خصوصی دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ اس دلچسپی کے سبب وہ ہمیں بھی ساتھ ساتھ لیے پھرتا۔ اس سیاحت میں کسی وقت کچھ بھی بوریت ہوتی، مگر زیادہ تر وقت اچھا گزرتا۔ اکبر خان اور جولیا کی نوک جھوک اور کاشف کی رنگین طبع کے باعث اکثر کئی طرح کی پھلجھڑیاں پھوٹتی رہتی۔ پھلجھڑیاں میرے لیے شدید درد میں پین کلر کا کام دیتی، جس طرح دردکش دوائی کی وجہ سے شدید ترین تکلیف بھی کچھ وقت کے لیے دب جاتی، میں بھی کم غسل عارضی کو غم کو فراموش کر دیتا۔ جن دنوں ہم فلمی یونٹ کے ساتھ مینا رونا میں جزیرے پر موجود تھے، ایک دن جولیا میرے ساتھ مٹر کش کے لیے نکل گئی۔ ابھرتے چاند کی روشنی میں ہم دونوں ساحل کے ساتھ دور نکل آئے۔ جولیا نے شروع میں مجھے اپنی خوبصورت آنکھوں کے ذریعے سب جھنڈی دکھائے، لیکن جلدی اسے معلوم ہو گیا کہ میں کسی اور پٹری پر چل رہا ہوں اور کسی کی دکھائی ہوئی سب جھنڈی سے مجھے کوئی غرض واسطہ نہیں۔ بعد میں اسے کاشف سے میری کہانی معلوم ہوئی، اور اگر نہ بھی معلوم ہوتی تو شاید وہ جلد ہی جان لیتی کہ میں کسی جان لیوا غم کے شکنجے میں ہوں۔ اس کی نگاہ بڑی تیز تھی اور میں جانتا تھا کہ میرا چہرہ میرے اندرونی دکھ کا چلتا پھرتا اشتہار بن چکا ہے۔ چہل قدمی کرتے ہوئے جولیا نے اپنے بالوں کی آوارہ لٹے چہرے سے ہٹائی اور چھوٹی سی ناک چڑھا کر بولی، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، سیاحت کے لیے تو بڑی اچھی اچھی جگہ ہمارے آس پاس موجود ہے، کاشف کو پتہ نہیں ان ویران جگہوں کی خاک چھانے کا کیا خبت ہو گیا ہے۔ تو واپس چلی جاؤ، تم کوئی پابند تو نہیں اس کی، اور آپ سب پابند ہیں۔ ہاں بھئی، ہم تو پابند ہیں، زندگی موت کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں، اور پھر تم خود کو ہمارے ساتھ کیوں ملاتی ہو؟ تم تو بھگوڑے ملزم ہیں، تم ایک آزاد پنچھی ہو، کسی سیاد کا ڈر نہیں تمہیں، جہاں چاہو اڑ سکتی ہو، جس باغ میں چاہو چہک سکتی ہو۔ خیر، اب اتنی بھی آزاد نہیں، تم لوگوں کے ساتھ گہری وابستگی پیدا ہو گئی ہے، ہم لوگوں کے ساتھ یا صرف ایک لوگ کے ساتھ۔ وہ سمجھ گئی کہ میرا اشارہ کاشف کی طرف ہے، باہر چڑھ کر بولی، کچھ بھی سمجھ لو، ویسے ایک بات ہے، سری لنکا اور اس کے آس پاس کے جزیرے دیکھنے کا مجھے بھی کافی حد تک شوق ہے۔ میں نے کہا، یہ ایک دم سری لنکا کا ذکر بیچ میں کیسے آیا؟ گویا تمہیں ابھی کچھ بھی معلوم نہیں، کیا کہنا چاہتی ہو؟ اچھا یاد آیا، اس وقت تم اکبر خان کے ساتھ مچھلی کے شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، یہ کل کی بات ہے۔ کاشف کا ایک دوست اس سے ملنے آیا تھا، اس نے بتایا ہے کہ ایک کارگو شپ ہمارے سفر کا انتظام ہو گیا ہے، جلد ہی ہم کسی اور دلچسپ بحری سفر پر سنگاپور سے براہ راستہ نکوبار جزائر سری لنکا روانہ ہو رہے ہیں۔ اس طرح کی اولاد نے مجھ سے تو ذکر تک نہیں کیا، میرا خیال ہے کہ وہ بھول گیا ہے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ تم سب کو سرپرائز دے رہا ہو۔ میں نے بھی اس کی گفتگو بس اچانک ہی سن لی تھی۔ مجھے کاشف پر سخت تاؤ آنے لگا، آج کل وہ کچھ بدل سا گیا تھا۔ اس نے بچپن سے اب تک کبھی مجھ سے کوئی بات نہیں چھپائی تھی، لیکن اب لگتا تھا کہ وہ مجھ سے کئی باتیں چھپانے لگا ہے۔ مٹر گس سے واپس آنے کے بعد میں نے کیمپ میں پہنچتے ہی کاشف کو آڑے ہاتھوں لیا۔ میں نے کہا، بھائی ٹھیک ہے کہ تمہارے پاس پیسے ہیں اور آج ہم تمہارے پیسوں کی مدد سے جی رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم ہمیں زرخیت غلام سمجھنے لگو اور اپنی مرضی سے جہاں جی چاہے ہانک کر لے جاؤ۔ بس اب دیکھ لیا ہے دربدر بھٹک کر، اب ہم کچھ دن کہیں آرام سے رہنا چاہتے ہیں۔ آرام کے بچے، ایک جھانپڑ دوں گا تیری گردن پر، لگتا ہے کہ تجھے عزت راس نہیں۔ کاٹ کے بندر ذرا اپنی عقل کو ہاتھ مار، کسی ایک جگہ بیٹھ کر جوئیں مارنے سے بہتر نہیں کہ ہم نئی نئی جگہ دیکھ رہے ہیں، پیارے پیارے لوگوں سے مل رہے ہیں، شاندار سواریوں پر سفر کر رہے ہیں۔ تیرے برو نے کبھی خواب میں بھی سمندر کی سیر نہیں کی ہوگی۔ پیسہ تو میرا خرچ ہو رہا ہے، تیرے باپ کا کیا جاتا ہے؟ تو مہربانی کر نہ اپنی ڈولر لٹا میرے اوپر، میں بس اب واپس جا رہا ہوں پاکستان، میں گرفتاری دے دوں گا۔ کاشف نے میری نقل اتاری اور اچھل کر میری گردن دبوچ لی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ اوپر اور میں نیچے تھا۔ جولیا اور اکبر خان وغیرہ سمجھے کہ ہم سچ مچ لڑ پڑے، تاہم قریب سے ہمارے تاثرات دیکھنے کے بعد انہیں اندازہ ہوا یہ تو دوستانہ لڑائی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم دونوں کپڑے جھاڑ کر اٹھ کر کھڑے ہوئے، اس کے گہرے ہوئے تنے پر بیٹھے اور 555 کے سگریٹ پینے لگے۔ کاشف نے گہرے سنجیدہ لہجے میں کہا، بہت عرصے سے دل چاہتا تھا کہ ان ساحلی علاقوں میں گھوموں، اب اگر موقع ملا ہے، سہولتیں بھی میسر ہیں، تو کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں جلال، ہم بڑا انجوائے کریں گے۔ سری لنکا اور اس کے آس پاس کے جزیرے بڑے خوبصورت ہیں۔ اس دوران میں راجہ بھی ہمارے پاس آ بیٹھا۔ کاشی ٹھیک کہہ رہا ہے جلال، ایک جگہ بیٹھ کر خون جلانے سے بہتر ہے کہ گھوم پھر کر جی بہلایا جائے۔
تم تو حماقت کرو گے ہی، میں نے کہا۔ تمہارا سفر نامہ جو تیار ہو رہا ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ جزیرے بھی تو دیکھنے کے قابل ہیں، راجہ نے کہا، اور پھر بحری سفر کا ایک اپنا ہی لطف ہوتا ہے۔ ہمارے درمیان کافی دیر تک بات چیت ہوئی۔ اس بات چیت کے اختتام پر میں نیم رضامند ہو چکا تھا، یا یوں کہہ لے کہ مجھے نیم رضامند کیا جا چکا تھا۔ جس جہاز پر ہم نے سنگاپور سے سری لنکا تک کا سفر کیا وہ ایک برطانوی جہاز تھا اور اس کا نام مارکو تھا۔ یہ جہاز صرف مال بردر ہی نہیں، مسافر بردر بھی تھا۔ اس میں قریباً 800 کے قریب مسافروں کی گنجائش تھی۔ اول اور دوم درجے کے بڑے شاندار کیبن بنے ہوئے تھے۔ ماحول صاف ستھرا تھا، کھانے کا معیار بھی اعلیٰ تھا۔ سوئمنگ پول، کھیل کا میدان، نائٹ کلب، سبھی کو جہاز میں موجود تھا۔ یہ جہاز عموماً گاڑیوں کی نقل و حرکت کے لیے استعمال ہوتا۔ جس وقت ہم اس جہاز پر سوار ہوئے، قریباً 250 نئی ماڈل کی کاریں جہاز پر موجود تھی۔ یہ کاریں ٹوکیو سے کولمبو لے جائی جا رہی تھی۔ اس جہاز میں آنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ کاشف ٹھیک کہہ رہا تھا، ایک آرام دہ اور بارونق بحری جہاز میں سفر کرنا بھی ٹھیک ٹھاک تفریح کے زمرے میں آتا ہے۔ اس جہاز میں انگریز، جاپانی، سنگاپوری، غرض مختلف قوموں کے لوگ سوار تھے اور سب تفریحی موڈ میں تھے۔ جہاز میں آ کر میں اپنے موڈ کو کافی بہتر محسوس کر رہا تھا، مگر سفر کے چوتھے پانچویں دن ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے ایک دم پریشان کیا۔ رات کا وقت تھا، سمندر میں خلقی طغیانی تھی اور جہاز چلتے ہوئے تھوڑا سا ہلکورے لے رہا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کیبن کی لائٹ بجھی ہوئی تھی۔ میرے ساتھ آنے والے بیڈ پر اکبر نے گہری نیند سو رہا تھا۔ بالکل اچانک مجھے ایسے لگا جیسے کوئی میرے بالکل قریب موجود ہے۔ مجھے کسی کے سانسوں کی آواز اپنے کانوں کے بالکل نزدیک سنائی دی۔ میں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ پہلا خیال ذہن میں یہی آیا کہ شاید یہ اکبر خان ہے۔ اکبر بھائی، میں نے آواز دی۔ جواب میں بالکل خاموشی طاری رہی۔ میں نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر لائٹ چلائی۔ اکبر بدستور اپنے بستر پر گہری نیند سو رہا تھا۔ مجھے اپنی پیشانی سے پسینہ پھوٹتا محسوس ہوا۔ رات کا بقیہ حصہ میں نے ایسے سوتے ہوئے جاگتے ہوئے گزار دیا۔ میں کمزور اعصاب کا شخص نہیں تھا، پھر بھی پتہ نہیں کیا بات میرے ذہن پر ایک خوف سا طاری کیے ہوئے تھی۔ ایک پیمانی اور بے نام سا خوف۔ اس بے شکل خود محسوس کرنے کے بعد نہ جانے میرے ذہن میں آرزو کا سراپا اجاگر ہو گیا۔ وہ بھی تو کسی ایسے ہی خود خوف کا ذکر کیا کرتی، کوئی ڈر جو بلا وجہ اس کے دل دماغ کو جکڑ لیتا۔ میرے کانوں میں بار بار سانسوں کی آواز گونج رہی تھی اور میں خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ تیز سمندری ہوا کی سرسراہٹ تھی جو سانسوں کی آہٹ بن کر میری سماعت سے ٹکرائی تھی۔ اگلے دن دل و دماغ پر عجیب سا بوجھ تھا۔ کاشف، جولیا اور اکبر خان نے کئی بار پوچھا، لیکن میں نے بے خوابی اور سردرد کا بہانہ بنایا۔ اس دن جب شام کو سب ڈائننگ ہال میں جمع تھے اور آرکسٹرا وغیرہ بجھ رہا تھا، ایک دم مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے پاس آ کر بیٹھا۔ مجھے اس کے کپڑوں کی سرسراہٹ اور جسم کی باز تک محسوس ہوئی۔ میں نے بکھلا کر ارد گرد دیکھا۔ میں اکیلا تھا۔ میرے دونوں جانب ایک ایک نشست تھالی تھی۔ ان سی اگلی نشستوں پر اکبر خان اور راجہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ کاشف نے جولیا کو خوشباش ہجوم کے درمیان موجود پایا اور خود بھی ہنس اور کھیل رہا تھا۔ ایک مرتبہ پھر کوئی عجیب سا خوف میرے دل و دماغ پر طاری ہو گیا۔ اس دوران میں جولیا ہاتھ میں شیمپین کا گلاس لیے واپس آئی۔ اس نے شیمپین جام کی بجائے عام گلاسوں میں ڈالی۔ یہ احتیاط وہ اکبر خان کی وجہ سے کرتی تھی۔ اکبر خان کو یہی معلوم ہوتا کہ وہ کسی ڈرنک وغیرہ کو پی رہی ہے۔ وہ میری بائیں جانب والی خالی نشست پر بیٹھنے کا ارادہ رکھتی تھی، کیونکہ اکبر خان دائیں جانب تھا۔ وہ اس کے پہلو میں بیٹھ کر شراب نہیں پی سکتی تھی۔ لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ وہ دائیں جانب بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھنے کے انداز سے مجبوری کا تاثر ملتا تھا۔ ادھر بیٹھ جاؤ۔ میں نے بائیں جانب کی خالی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، کوئی بات نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ اسی دوران میں حاضرین کا دل بہلانے کے لیے ایک انگریز جوکر سامنے سٹیج پر نمودار ہوا اور سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میں بدسور ایک نامعلوم خوف کے گہرے میں تھا۔ اگر کوئی اس وقت مجھ سے بات چیت کرتا تو یقیناً میری اندرونی کیفیت کو بھانپ لیتا۔ میں اٹھ کر ٹیرس کی طرف آیا اور وہاں سے چہل قدمی کرتا ہوا ڈیک کی طرف نکل آیا۔ یہاں اوپن ایئر میں بہت سے افراد بیٹھے تھے اور تاروں بھرے آسمان کا نظارہ کر رہے تھے۔ میں جنگلے کے سہارے کھڑا ہو کر سمندر کے تاریک پانی کو دیکھنے لگا۔ اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ کوئی پھر میرے بالکل پاس آن کر کھڑا ہوا ہے۔ 2-3 منٹ برقرار رہنے کے بعد اچانک یہ کیفیت ختم ہو گئی۔ میں خود کو پھر سے تنہا محسوس کرنے لگا۔ اسی دوران میں مجھے کاشف تلاش کرتا ہوا وہاں پہنچا۔ وہ مجھے ہنس ہنس کر اکبر خان کا قصہ سنانے لگا کہ کس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک تھائی لڑکی نے اکبر خان کو اپنے ساتھ رقص کرنے کی پیشکش کی اور کس طرح اکبر خان نے اس پر نصیحتوں کی بارش کی اور اسے اچھی دینی کتابیں پڑھنے کا مشورہ دیا۔ میں کھوئے کے انداز میں اکبر خان والا واقعہ سنتا رہا۔ کاشف جلا کر بولا، اوے ماں کے مجنوں، میں تجھے لطیفہ سنا رہا ہوں اور تو بس ہوں ہاں کرتا جا رہا ہے۔ تیرا دماغ تو ٹھکانے پر ہے، سمجھو کہ نہیں ہے۔
دیکھ تیرے دماغ کو ٹھکانے پر لانے کے لیے اتنے پاپڑ بیل رہا ہوں میں، اگر اب بھی نہیں سدھرے گا تو قسم ہے پیدا کرنے والے کی کسی دن تجھے اٹھا کر اسی سمندر میں پھینک دوں گا۔ اسی رات 12-1 بجے کا عمل ہوگا جب ایک بار پھر میں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی بھاری بھرکم شخص میرے بستر پر آ کر بیٹھ گیا ہے۔ میں نے تاریکی میں بے ساختہ دائیں بائیں ہاتھ گھمایا، ہاتھ ہوا میں گھوم کر رہ گیا۔ میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھا۔ ایک بار پھر خوف کی وہی کیفیت دل و دماغ کو گھیرے میں لے رہی تھی۔ میری حسیات مجھ سے جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ کوئی میرے بالکل پاس موجود تھا، شاید 1 فٹ کے فاصلے پر۔ وہ بو رہا تھا، نہ مجھے چھو رہا تھا، نہ کوئی نقصان پہنچا رہا تھا، مگر اس کی موجودگی 100% یقینی تھی۔ اس کی سانسوں کی آواز، اس کے جسم کی بو، سب کچھ موجود تھا۔ آج میں نے دل کو مضبوط رکھا، جان بوجھ کر لائٹ آن نہیں کی۔ میں نے آواز دے کر اکبر خان کو جگایا۔ وہ نیند سے جاگا، پہلے تو ادھر ادھر کی ہانکتا رہا، تاہم 15-20 سیکنڈ کے بعد اس کے ہاس بحال ہوئے۔ وہ جمائی لے کر بولا، کیا بات ہے برادر، تم کیوں اب تک الو کے مافک جاگ رہے ہو؟ میں نے کہا، اکبر بھائی میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ ہاں ضرور دکھاؤ، وہ بولا۔ آنکھوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ اپنا ہاتھ سوئچ بورڈ کی طرف بڑھا رہا ہے۔ نہیں اکبر بھائی، میں نے پکار کر کہا، لائٹ نہیں جلاؤ، بس ایسے ہی میرے پاس آؤ۔ وہ الجھن سے بولا، برادر خیر تو ہے، تم اندھیرے میں ہم کو کیا دکھائے گا، تم آؤ تو صحیح، میں نے کہا۔ وہ اٹھا اور ٹٹولتا ہوا میرے بستر پر آیا۔ ہاں اب بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے میری طرف ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، کہیں تم ڈر تو نہیں گیا؟ اکبر بھائی ذرا دھیان دو، خوب غور سے محسوس کرو، یا اللہ خیر اب کیا محسوس کرے؟ میں نے سنجیدگی سے کہا، اکبر بھائی اس کمرے میں ہم دونوں ہی ہیں، کوئی تیسرا بھی موجود ہے؟ برادر جلال تم کیسی باتیں کر رہا ہے؟ اکبر نے لرزیدہ آواز میں کہا، کمرے میں ہم دونوں کے علاوہ اور کون ہوگا؟ ذرا دھیان سے سنو اکبر بھائی، کیا تمہیں کسی کے سانسوں کی آواز نہیں آ رہی؟ کسی کے جسم کی بو؟ ذرا سا غور کرو۔ چند سیکنڈ خاموشی رہی، پھر اکبر کی لرزہ آواز ابھری، برادر تم نے تو ہمارے دماغ کو چکرا دیا، تم کیسی بیکی بیکی باتیں کر رہا ہے، یہاں اور کون ہوگا؟ اکبر ٹھیک کہہ رہا تھا اور میں بھی غلط نہ تھا۔ میں جو کچھ محسوس کر رہا تھا پورے ہوش و حواس کے ساتھ کر رہا تھا۔ میں نے بستر سے نیچے اتر کر کیبن کی لائٹ جلائی، وہاں میرے اور اکبر کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ اکبر خان مجھے تشویشناک نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے گلے سے چمڑے کا ایک تعویذ اتار کر میرے گلے میں ڈالا اور ایک بار پھر بستر پر جا کر سو گیا۔